अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। ओरिजिनली तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट था वो था DI खान में जो जेल ब्रेक हुई और उसका जो नेशनल सिक्योरिटी और इसके इश्यूज हैं उसके ऊपर, मगर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई और वो है चीफ इलेक्शन कमीशन फखरुद्दीन इब्राहिम साहब का रेजिग्नेशन। आपको पता है पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले जनरल इलेक्शंस में बहुत लेदे हुई, बहुत इल्ज़ामात हुए इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन अब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। जब डेट्स चेंज हुई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में जंप इन कर गई, फिर लोगों ने कहा कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल अदा नहीं किया, एब्डिकेट नहीं किया और बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे। सवाल दो उठते हैं आज, क्या इनके इस इस्तीफे से क्या कोई क्वेश्चन मार्क, कोई सवालिया निशान आया है रिसेंट इलेक्शंस पे, ख़ास तौर पे सदारती इंतखाब पे? और दूसरा, जो DI खान के अंदर, डेरा इस्माइल खान के अंदर जो जेल ब्रेक हुई है और जिस तरह ओपनली दहशतगर्द आए, 100 सवा 100 आए, गाड़ियों के अंदर आए, फिर 250 लोग छुड़ा के ले गए और लगता था कि बिल्कुल निज़ाम टूट गया, लगता है सिर्फ दहशतगर्दों का राज है इस मुल्क में, गवर्नमेंट बेबस है, स्टेट की रिट कहीं नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल डिसरे में, किसी को नहीं पता कौन क्या कर रहा है सिवाय उन लोगों के जो कानून तोड़ रहे हैं। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सियासी तौर पर और सिक्योरिटी के तौर पे भी? हम और आप कितने महफूज हैं? और जो हमारे लीडरान हैं उनको कुछ पता भी है वो क्या कर रहे हैं या क्या करना चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर जाहिद खान साहब, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं अवामी नेशनल पार्टी के। मेरे साथ मौजूद हैं परवेज़ रशीद साहब, फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं असद कैसर साहब, स्पीकर असेंबली है खैबर पख्तूनख्वा के और इनका ताल्लुक़ है तहरीक इंसाफ से। शुरू मेरा ख्याल है आपसे बात कर ली जाए जाहिद खान साहब, क्योंकि आप लोगों ने बहुत शोर डाला। और पहले मैं ज़रा ये बात कर लूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की। आपने तो खैर इस पर सबसे पहले तकरीर भी दाग दी थी कि इनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, चलें वो हो गए। उन्होंने कहा अपने इस्तीफ़े में कि मैंने अपना रोल पूरा कर दिया है, मैंने इलेक्शन भी करवाए, अब मैंने प्रेसिडेंशियल भी करवा लिया और सबसे इम्पोर्टेंट कि अब नई पार्लियामान आ गई है, उनको ये चाहिए कि अब वो कंसेंसस से एक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर चूज़ कर लें जो 218 में करे। बाद में वजन है, समझ आती है, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए मालिक साहब, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ क्योंकि प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। इस वक्त 45 सीट्स ऐसे हैं कि जिसमें ज़िमनी इलेक्शन होना है और वो इस इलेक्शन से रह चुकी है, तो ये सारा कंप्लीट होता। अब मुझे आप बता दें कि पार्लियामेंट तो आ भी गया, अभी कमेटी बनेगी। अब उसमें जब एक बंदे को लेगा तो ईद आ रहा है, अभी रमज़ान है, तो उस वक्त तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकेगा कि आप चीफ इलेक्शन कमीशनर को आप नामजद करवा दें और आप बिठा दें। तब आपके आएगा सुप्रीम कोर्ट से कोई जज, फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर एक चीज़ में मुदाखलत कर चुके हैं। और ये आप ठीक कह रहे कि पहले दिन जब मैंने स्पीच किया तो मैंने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे दे क्योंकि उसने अपना रोल प्ले नहीं किया। जो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेंट इलेक्शन कमीशन था जिसको हम पार्लियामेंट ने इख्तियार दी थे, उसने अपने इख्तियार क्यों एक सुप्रीम कोर्ट के दे दिए? और इस पे उसको रिज़ाइन करना चाहिए। जो इलेक्शन हुआ उस पर सब पार्टियों का, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का इतराज़ है। कहीं जो हारने वाली पॉलिटिकल पार्टी, वही जो जहाँ हारा है, जो जहाँ हारे, मैं ये बात पाकिस्तान में होता है, जो जहाँ हारता है वो कहता है जहाँ जीत जाए वो ठीक है, जहाँ हार जाए। देखिए हम तो मालिक साहब, अगर हमें कहते तो हम तो वो पार्टी है कि इसके बावजूद कि हमारी मैंडेट चुराया गया, हमने एक्सेप्ट किया उसी दिन, ना हमने धरने दिए, ना हमने जुलूस निकाला, हमने जुलूस निकाला, ना हमने किसी को कहते हैं। फिर मैं, ताकि मैं प्रवेश साहब से इस पर ओपिनियन लूँ, अगर आप कहते हैं कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर रिजाइन देखिए जी, उसके ऊपर जो प्रेशर पार्लियामेंट के अंदर जो आया, पार्लियामेंट से बाहर जब आप लाहौर हाई कोर्ट के बार का जो आया, और ये डेवलप होता जा रहा है। बार की सारी लीडरशिप पीपल्स पार्टी चले किसी की भी हो यार, ये तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि ये सियासी बुनियादों पे ये भी बात हो तो हर एक बात इस मुल्क में सियासी बुनियादों पे होती है। कौन सी बात सियासी बुनियादों में दे? क्या राजद हक को क्या जरूरत था कि उठ के जाके एप्लीकेशन दे रहा था, फिर उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों चला गया? ये तो सियासी बातें हैं ना यार, आप इसको सियासत से किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनके ऊपर ये जो प्रेशर था आज तक इलेक्शन कमीशन पे हमारी तरफ से, हम हमारी पार्टी या कोई और पार्टी, इसके बावजूद भी कि हमने 2 लेटर लिखे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के दौरान। एक फर्स्ट लेटर लिखा कि जी हम पे अटैक्स हो रहे, हमसे सिक्योरिटी ली गई है, आप मेरा बानी करके ये बता दें कि ये सिक्योरिटी किसके ऑर्डर पे ली गई है। 10 दिन के बाद फखरुद्दीन जी इब्राहिम कहते हैं कि मुझे लेटर नहीं मिला है। फिर 90,000 वोट पकड़े गए 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज की मेरे हल्के में। तो आप कहते हैं प्रेशर, सिर्फ पब्लिक प्रेशर, सोशल प्रेशर ये आ गया, उससे ये जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो एक शरीफ आदमी तो है, तो उसमें तो कोई शक और डाउट तो है नहीं, लेकिन अब वो कौम पे एक ज़रूर
ایک احسان ضرور کرے, وہ کچھ بتا دے کہ اس کے اوپر یہ پریشر کس طرف سے تھا, کس نے ڈالا تھا, اور کیوں وہ اتنا مجبور ہوا. پرویز رشید صاحب آپ بتائیں کس کا پریشر تھا, کس نے ڈالا, اور یہ کہتے ہیں پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ اب شاید اور ایسے کام نہیں کرنا چاہتے جو کسی مجبوری کے تحت کرتے رہے. خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں, ان کے موقف کا دل سے احترام کرتا ہوں, انہیں حق حاصل ہے. اور شاید یہی جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ ہم اب اپنی باتیں کھل کے کرتے ہیں. یہ باتیں پہلے دلوں میں رہ جاتی تھیں اور پھر 8 سال 10 سال بعد وہ غبار باہر نکلتا تھا جس سے پورا پاکستان جو ہے کسی نہ کسی ہلچل کا شکار ہو جاتا تھا. اب ہم روز باتیں کرتے رہتے ہیں, روز اپنا غبار نکالتے رہتے ہیں. میں اس مرحلے پہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ عمر کے اس حصے میں انہوں نے ایک قومی فرض ادا کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا فرض پورا کر لیا. الیکشن جہاں تک ضمنی الیکشنز کا تعلق ہے, یہ تو 5 سال پورے ہوتے رہتے ہیں, کوئی نہ کوئی سیٹ کسی نہ کسی وجہ سے خالی ہوتی رہتی ہے. لیکن جو مرکزی انتخابات تھے پارلیمنٹ کے انہوں نے کرا لیے, اس کے بعد وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بن گئے, اور اب صدارتی انتخاب بھی ہو گیا. تو ایک پورا مرحلہ جو تھا نظام حکومت میں ہر ادارہ جو ہے آئین کے مطابق اس کے جو انتخابات ہو رہے تھے وہ ہو گئے. اچانک یہ بڑا ان نیچرل سا لگتا ہے ایک دم. یہ مالک صاحب ہمیں تھوڑا سا یہ اپنے لوگوں کو بھی جب میں گفتگو کرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو میرے بچے بھی سن رہے ہیں, جنہوں نے کل کو میری جگہ پہ آ کے بیٹھنے وہ بھی سن رہے ہیں. تو میں گفتگو ایسے ہی کروں, اتنی ہی کروں کہ جس میں ان کی تربیت بھی ہوتی چلی جائے اور ہم سوسائٹی کو ایک سٹیبل سوسائٹی میں تبدیل کرنے. دیکھیں ہماری سوسائٹی ایک ہر وقت یوں لگتا ہے ہیجان کا شکار ہے, کسی زلزلے کا شکار ہے. اب اس میں ان زلزلوں میں مزید اضافہ کروں اپنے الفاظ سے, اپنی گفتگو سے, اپنے دلائل سے, یا اپنے دل کے زخم جو ہیں پھپھولے باہر رکھنے سے, یا میں ان زخموں کی طرف اور ان لگنے والے گھاؤں کی طرف توجہ دینی شروع کروں جو خان صاحب کی جماعت کو 5 سال لگتے رہے, جن میں ان کے پارٹی کے اہم ترین لوگ جو ہیں وہ زندگیوں سے محروم ہوتے رہے, یا جو کل ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوا, اس سے پہلے بنو میں ہوا, یا جو کوئٹہ میں ہوتا ہے. تو مجھے تھوڑی سی اپنے کردار کو, اپنے چیزوں کو کچھ ترجیحات دینی ہے. میری ترجیحات یہ ہیں کہ انتخابات ہمارے ملک میں ہوئے, پہلے کے مقابلے میں نہیں کہتا کہ کوئی آئیڈیل الیکشن کمشنر ہوگا یا پرویز رشید کوئی آئیڈیل پولیٹیکل ورکر بن گیا ہے, یا میری جماعت جو ہے وہ اب کوئی آب زمزم سے دھل کے باہر نکل آئی ہے اور اس سے غلطیاں نہیں ہوتی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے کے مقابلے میں بہرحال جو جن الیکشن کمشنرز کا ہمیں واسطہ پڑتا رہا, جن کے خلاف ساری عمر خان صاحب کی جماعت نے بھی جدوجہد کی, ان کی جماعت کے رہنماؤں نے کی, پاکستان کی ڈیموکریٹک سوسائٹی پوری, اس میں ہمارا مطالبہ یہ تھا نا کہ الیکشن کمیشن اس طرح سے بنایا جائے. اور پھر ہم نے اپنے خواہش کے مطابق, اپنی مرضی کے اور اپنی سوچ کے مطابق جتنا کوئی اچھا آدمی ہم تلاش کر سکتے تھے ہم نے کیا. اس آدمی نے جتنا وہ پرفارم کر سکتا تھا اتنا پرفارم کیا ہوگا. کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں تھی کہ وہ کوئی بہت آئیڈیل پرفارم کر لیتے, لیکن ماضی کے مقابلے میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. عمومی طور پر دیکھیے ہم نے تو مشرف کے الیکشن جو 2007 میں ہوئے تھے وہ کیا الیکشن, ایک شخص کا نامزد کردہ الیکشن کمشنر تھا اور الیکشن کمیشن تھا, اس کے نتائج کو بھی ہم نے تسلیم کر لیا تھا. ان نتائج پر بھی ہمارے بہت سے اعتراضات تھے. تو یہ بہرحال ہمارا اپنا بنایا ہوا الیکشن کمشنر تھا, اور جیسا خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی اس کے نتائج کو تمام تر تحفظات کے باوجود تسلیم کیا. اب وہ جا رہے ہیں, اس کی وجوہات وہ خود بتائیں, اچھے لگیں گے, لیکن جو وہ بتاتے ہیں میں اس پہ یقین کروں گا, اور جب وہ جائیں گے تو میں انہیں سلوٹ کروں گا کہ فخرو بھائی آپ نے پاکستان کی خدمت ایمانداری سے کی, بحیثیت جج کے آپ نے ایمانداری سے خدمت کی, بحیثیت گورنر کے آپ نے ایمانداری سے خدمت انجام دی, بحیثیت چیف الیکشن کمشنر کے آپ نے حتی الامکان
اپنی تمام تر کاوشوں کو بروئے کار لا کے آپ نے اپنا کردار ادا کیا. میں آپ کو ایک اچھے پاکستانی کے طور پر, ایک محب وطن پاکستان اور ایک منصف کے طور پر میں آپ کو خراج تحسین یہ کہتا ہوں, آج تک کبھی بات نہیں ہوئی کے کردار پہ, فائنینشیل اس کے اوپر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا باتیں کی ہیں کہ وہ تنگ آ کے انہوں نے کہا یار میں کیوں اپنا منہ کالا کر رہا ہوں, میں ساری زندگی نیکی سے گزاری ہے, کام کیا ہے, کچھ کوتاہیاں ہوئی ہوں گی, آپ لوگوں نے نہیں بھگا دیا شریف آدمی کو. دیکھیے ملک صاحب, ہم نے اس کی کردار پہ یا اس کی ذات پہ کوئی اٹیک نہیں کیا ہے, نہ ہم نے پولیٹیکل بھی کبھی کیا ہے. ہم اس چیز کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں بھی. ہم نے جو پروسیس ہوا اس پہ اعتراض کیا. اس پروسیس میں کیونکہ وہ حصہ تھا, اس نے ڈیسیجن لیا تھا, ڈیسیجن بلکہ اس نے ٹھیک دیا تھا کہ جی یہی ڈیٹ ہے, لیکن ساتھ یہ کیا کہ سپریم کورٹ ڈان اخبار نے خبر چلائی کہ جب یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنے باقی الیکشن کمشنر سے بات کی کہ ہمیں اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے, ہمیں نہیں بات, لیکن ان کو وہ سپورٹ نہیں ملی, تو پھر وہ بھی مان گئے. تو پھر آپ کا مطالبہ تو پھر پورے الیکشن کمیشن کی تشکیل نو ہونا چاہیے نا. بل ہمارا پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی شاید کسی پریشر میں کچھ کر رہا تھا؟ نہیں سر, وہ تو ہم وہی بات نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں نا کہ جو لوگ تھے, یہ بالکل میں آپ سے متفق ہوں, اور وہ ایک شریف آدمی تھا جس نے استعفیٰ دیا, ہم اس کردار کو تو سلوٹ کرتے ہیں, یہ میں بالکل اس سے متفق ہوں. لیکن اس کے اوپر جو پریشر تھا, جس پریشر کے انڈر اس نے ایسے جو آپ کہہ رہے کہ ڈان نے لکھا, ہم اب جب مطالبہ کرتے تو سب سے کرتے ہیں, یہ نہیں کرتے کہ ایک سے کرتے ہیں. اور صرف چیف الیکشن کمشنر اس کے وہ 4 صوبائی جو ممبرز ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں, وہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے, کیونکہ رائے جب وہ کلیکٹ ہوتا ہے تو پھر وہ چیئر ڈیسیجن لیتا ہے, ایک چیئر تو ڈیسیجن نہیں لیتا ہے. تو ہم انہیں تو سب کے لیے کیا, لیکن وہ ایک شریف نفس انسان تھا, اس نے دے دیا استعفیٰ. ہم اس سے توقع کرتے ہیں, ہم مطالبہ نہیں کرتے, ہم توقع کرتے کہ جس طرح خودداری سے اس نے استعفیٰ دیا, اس طرح خودداری سے اگر وہ قوم کو بتا دے, تاکہ قوم کو, اور پرویز صاحب سے کہ ہمارے جو اگلے والے نسل سن رہے, ہم تو حقائق بتاتے ہیں نا, ہم کسی کو ورغلا نہیں رہے کہ جی آپ چاہے آپ بندوق اٹھا لے یا پلان کر لے, ہم تو اس کو حقائق, اور اگر حقائق اس 60 سال میں, آپ میرے سے اس بات میں متفق ہو کہ 60 سال میں اگر ہم حقائق قوم سے نہ چھپاتے تو شاید ہم اس وقت جس دلدل میں پھنسے ہوئے, جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں, شاید یہ نہ ہو, کوئی اچھے مقام پہ کھڑے ہوتے. لیکن ہمیشہ کے لیے قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا. میں ذرا اسد کیسر صاحب کو بھی لے لوں ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسد کیسا, پہلے ابھی ہم آتے ہیں سیکیورٹی پہ, لیکن ایک سوال صرف فخر ابراہیم صاحب کے اوپر سے. عمران خان صاحب نے بھی بڑی سخت زبان ابھی استعمال کی, اور ان کا خیر ڈینائل بھی آ گیا الیکشن کمیشن میں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہی ریکارڈز دے دیں, ہم ہی جا کے وہ کاؤنٹر فائلز چیک کروا لیں. تو الیکشن کمیشن نے پہلی بات تو یہ کہی کہ آپ لوگوں کو ریکارڈ دے دیا ہوا ہے حلقہ 122 کا, اور جتنی آپ لوگوں نے اسپرشنز کاسٹ کی ہیں الیکشن کمیشن پہ اور چیف الیکشن کمشنر پہ, وہ بالکل بے ایمانی ہیں. جو آج استعفیٰ ہوا ہے فخر ابراہیم صاحب کا, کیا اس کے بعد تسلی ہوگی, آپ لوگوں کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ نہیں پڑ گئی, کہ کچھ اور بھی چاہیے؟ دیکھیں, اس طرح کہ ہمیں تو ڈیفینیٹلی الیکشن کمیشن کے کردار پہ ہماری پارٹی کو تحفظات ہیں. یہ صرف ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہے, پورا ایک سسٹم اس میں انوالو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے کنسرن ہے اس کو پراپر ایڈریس کیا جائے, اور اس کے لیے جو طریقہ کار بنایا گیا ہے وہ قانون کے اندر, ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون اور آئین کے اندر ہو اس کے مطابق ہم چاہتے ہیں. ہم کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. کیا چیف الیکشن کمشنر آپ کے خیال میں کمزور شخص تھے یا بدنیتی کا انہوں نے کوئی مظاہرہ کیا ان الیکشنز میں؟ میں تو اس حوالے سے کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ ہم تو صرف فیصلوں کی طرف دیکھتے ہیں. ہم تو صرف دیکھتے ہیں کہ اس فیصلوں کے اثرات کیا ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری پارٹی کو کنسرن ہے, اور خاص کر جو ہمارے چیئرمین نے کہا کہ 4 حلقوں میں ہمیں ایک پورا اس پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 4 حلقوں کو میں ہمیں پراپر طریقے سے اس پہ انکوائری ہو اور صحیح معنوں میں اس کی انویسٹیگیشن ہو, تاکہ پتہ چلے قوم کو کہ الیکشن میں آیا کس طریقے سے جو ہے نا پنجاب میں اور خاص کر دوسری جگہ میں داندلی ہوئی ہے. تو ہم صرف حقائق جاننا چاہتے ہیں, ہمیں کسی انڈیویجول سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروسیس ہوا ہے اس پہ ہمارے کوشچنز ہیں. چلیں اب میں آ جاؤں اپنے آج کے سبجیکٹ پہ, اور وہ ہے جو دہشت گردی اور کس طرح بالکل لگتا ہے نظام حکومت بالکل درم برم ہوا ہے.
اس پہ آپ نے ناظرین پتہ ہے 250 سے زیادہ قیدی چھڑا لیے گئے، اور اس میں 30-35 ایسے قیدی تھے جو بہت ہی سنگین واردات میں دہشت گردی کی مطلوب تھے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے لوگ بھی تھے جو سوسائڈ بامبرز وغیرہ کی ٹریننگ اور ان کی آگے چلانے میں ان کو ماہر سمجھے جاتے تھے. لیکن اس پہ مختلف لیڈران نے کیا کہا ہے، پی ایم ایل این نے کیا کہا، پی ٹی آئی نے کیا کہا، کس نے کیا صفائیاں دی، کس نے کیا اعتراض کیا، ذرا ایک جھلک اس کی دیکھ لیں. انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس واقعہ کی اطلاع اتنی اسپیسیفک دی کہ باقاعدہ ڈیٹ دن تک جو ہے وہ مینشن کیا گیا، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اسے یعنی مستعفی ہونا چاہیے. اور یہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں تیلی پہلوان، یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ نزلہ گر رہا ہے کے پی کے اندر، جدھر 3 طرف سے فاٹا ہے، 3 طرف سے جو بھی ڈرون اٹیکس یا ملٹری آپریشن کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ سارے کے پی کے گورنمنٹ کے اوپر آتے ہیں. پولیس کی وہاں سب سے زیادہ قربانی ہے. اس کو ہم تھوڑا ٹائم لگے گا، اس کے اوپر ہم پوری اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اتنی بڑی گاڑیوں میں اتنے بڑے اسلحے کے ساتھ، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان تک پہنچنا، جبکہ پورے راستے میں پولیس اور آرمی کی چیک پوسٹیں ہیں. وزیرستان سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان تک یہ سارا راستہ جو ہے ڈھکا ہوا ہے چیک پوسٹوں سے. جی کیسے عبور کیا انہوں نے؟ جی ہم اپنی جیلوں کو بھی محفوظ نہیں بنا سکتے تو پھر ہم پاکستان کے عام شہریوں کی جان و مال، عزت اور آبرو کی حفاظت کی کیا ضمانت دے سکیں گے؟ ناظرین، آپ نے کامنٹ سنے. میں اس بات کو آگے چلانے سے پہلے اسماعیل خان صاحب سے بات کرتے ہیں. یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈان ہیں، انہوں نے آج بڑی خوفناک رپورٹ بھی چھاپی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح وہیکل 14 گاڑیوں کے اندر وہ آئے، کس طرح انہوں نے گاڑیاں پارک کی اور کیا کیا ہوا میٹنگز میں. اسماعیل السلام علیکم. السلام علیکم مالک صاحب. اسماعیل، 2 باتیں. ایک تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے پتہ چلی کہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں، جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہاں پہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہی نہیں پولیس کا، وہ بالکل غلط بات ہے. وہاں پہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ڈی آئی جی رینک کا ایک افسر چلا رہا ہے، جس کا کام ہی، اور یہ بات کریں گے جی ہم 3 ارب روپے کا ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھڑا کریں گے. تو کیا خیبر پختونخوا حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ آف کاؤنٹر ٹیررزم ہے جس کو ایک ڈی آئی جی رینک کا آفیسر چلا رہا ہے، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی ڈومیسٹک انٹیلیجنس سروس نہیں ہے، اس لیے 3 ارب کی بنائیں گے؟ دیکھیں ملک صاحب، ان کو 2-3 چیزیں. ایک تو ان کو یہ تک نہیں تھا پتہ جب یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہوا واقعہ، تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوئی. بعد میں جب ان کو بتایا گیا کہ جی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے کمشنر ڈی آئی خان نے میٹنگ کال کی تھی 29 کو، اور اس میں سب ڈی پی او، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اینڈ ڈیپٹی کمشنر اور جو آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے بندے تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہاں اگر تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی تھی تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ تو عمل درآمد بھی تو ہوا تھا، میٹنگ ہوئی تھی، ایس او پیز ڈسکس ہوئی تھی. اس کے بعد اگر پولیس نہیں پہنچی وہاں پہ، ایلیٹ فورس نہیں پہنچی وہاں پہ، یا آرمی جو ہے بیک اپ پہ نہیں پہنچی، تو دس از اندر ایشو. تو یہ بات کر کے ان کو علم خود ہوتا نہیں ہے، بعد میں پھر جا کے مکر جاتے ہیں یا کوئی اور جو ہے ایکسپلینیشن ڈھونڈ کے لے آتے ہیں. پھر انہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی انٹیلیجنس ونگ نہیں ہے وہاں پہ، اسپیشل برانچ نہیں ہے، سی آئی ڈی نہیں ہے. اب اس سے زیادہ میرے خیال میں ستم ظریفی کیا ہوگی کہ چیف ایگزیکٹو صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ جی اسپیشل برانچ بھی موجود ہے، اور یہاں پہ ایک ڈائریکٹریٹ ہے ڈائریکٹریٹ آف کاؤنٹر ٹیررزم، جس کو ڈی سی ٹی کہتے ہیں، جس کو اے آئی جی اسپیشل برانچ اس کو اوور لک کرتے ہیں. اور میں آپ کو فگرز دے دیتا ہوں کہ آن اے ڈیلی بیسز دے پرووائڈ انٹیلیجنس سورس رپورٹ، اور باقاعدہ پروفائلنگ ہوتی ہے وہاں پہ، اور جو پرووائڈ ہوتی ہے ان کو، اور ان کے پاس ڈی سی آر چاہتی ہیں چیف منسٹر صاحب کے پاس آن اے ڈیلی بیسز. کیا مطلب ہے وہاں کے چیف منسٹر صاحب رپورٹیں نہیں پڑھ رہے؟ اس کا مطلب میرے خیال میں، کیونکہ یہ بڑی ایک شاکنگ بھی ہے اور دس از ورنگ آلسو. دیکھیں لارجر اسکیم آف تھنگ میں اس کو آپ دیکھ لیں تو دیر از کوئی موٹیویشن نظر نہیں آ رہی. کیوں پولیس چکن آؤٹ ہو گئی، کیوں مقابلہ نہیں ہو رہا؟ وہی پولیس
جو کہ مقابلہ بھی کرتی رہی ہے، جانے بھی دیتی رہی ہے. کائنڈلی اسٹے آن دا لائن. ابھی ہم نے بریک لینی ہے، مجھے کمرشل بریک، اور بریک کے بعد آ کے ہم اسد کیسر صاحب سے ان باتوں کا جواب بھی لیں گے، باقی دوستوں سے بات کریں گے. لیکن ناظرین میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم نے آج آئی جی خیبر پختونخوا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب اتنی سیریس تھریٹ آئی تو ہم نے بڑے زبردست ایکشن لیے. ہم نے 4 ایلیٹ کی موبائلز بھی ایڈ کر دیں جو وہاں پہ چکر لگا رہی تھیں. 4 ایلیٹ کی موبائل. بنو جیل کے بعد جب 100 بندے نے حملہ کیا تھا تو 4 موبائلز لگا دی گئیں. یہ تھا ہمارا رسپانس. اس پہ اور بھی باتیں کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں پھر خوش آمدید. اسد کیسر صاحب ابھی تو بات اسماعیل خان سے اور بھی کریں گے. 2-3 سوال ویری کوئک. عمران خان نے آپ کی گورنمنٹ کو اگر یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے پاس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے تو آپ کیا وہاں پہ کریں گے؟ دوسرا، آج ہی آپ کے ایک وزیر ہیں امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے آج بیان داغ دیا ہے کہ ہماری پولیس تو بالکل ڈرپوک ہے اور یہ نالیوں میں چھپ گئی، گٹروں میں چھپ گئی. اگر بجائے اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہونے کے، ان کی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنے کے، آپ تو اوپر سے ان پہ لفظ پھینک رہے ہیں ان کے، تو کس طرح آپ کریں گے یہ؟ کیا کن سے آپ کام کروائیں گے اگر پولیس کو بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ آپ کو یہ نہیں پتا کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، تو آپ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھو، سب سے پہلے تو اسماعیل صاحب نے جو بات کی ہے بالکل ڈپارٹمنٹ ہے اور اسپیشل برانچ بھی ایک کام کر رہا ہے، لیکن اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک ڈسٹرکٹ میں زیادہ سے زیادہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں. 2-3 لوگ جو انفارمیشن عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا، آپ کے سی ایم نے، عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی کیپیسٹی تھوڑی ہے. انہوں نے کہا یہاں پہ پروونشل انٹیلیجنس سیٹ اپ ہے ہی نہیں، اس لیے ہم 3 ارب روپے سے نیا کھڑا کر رہے ہیں. اب آپ بات کو دوسری طرف ڈال رہے ہیں. نہیں، میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک نیا انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا رہے ہیں، کیونکہ موجودہ جو سسٹم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ 1-2 لوگ ہیں کہیں بیٹھ کے میڈیا والے کے ساتھ کہیں اور جگہ بیٹھ کے اس سے جو خبریں لیتے ہیں اس خبر کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت جو خبریں آپ کے پاس آ گئی تھی، جو انٹیلیجنس نے آپ کو 2 دن پہلے کیسر صاحب خط بھیج دیا تھا، اس پہ آپ نے کیا کر لیا جو میڈیا والوں کی خبروں کو برا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، بیسیکلی یہ جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ہم اس پہ ہم ایک سیریس، ہم نے اس پہ ایک کمیٹی بنائی ہے اور اس کے لیے ہم پورا ایک فیکٹ فائنڈنگ وہ کر رہے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئی، کیونکہ اس کے پہلے جو ہے نا باقاعدہ آئی جی اپنی جگہ موجود، آئی جی جیل خانہ جات اپنی جگہ موجود، چیف سیکرٹری اپنی جگہ موجود، نچلے افسر آپ نے 10-12 نکال دیے، یہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، ہم نے جو بھی ذمہ دار ہے، جو بھی رسپانسبل ہے، کسی کو جس کے اوپر بھی رسپانسبلٹی آتی ہے اس کے خلاف جو ایکشن لیا جائے گا. اس میں جو جس لیول پہ بھی ہو، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا واقعہ ہے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے ہم نے ایک ابھی ریگولر بیس پہ اس پہ ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے پلان، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ چیف منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. دیکھو، رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھے کہ پنجاب میں اس سے پہلے کتنی بڑے بڑے واقعات ہوئی ہیں، تو وہ اس کو بھی کم از کم جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرے. مطلب یہ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوچھ لیں کہ جتنے لوگ آئے تھے موسٹلی جو ہے نا اردو اسپیکنگ اور مطلب اردو بولنے والے اور اس طرح کی بولنے والے تھے. اس میں کم سے کم ہمیں جو رپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ایک پورا انکوائری کر رہے ہیں کہ یہ کیا سازش ہوئی ہے، اس کی پیچھے کیا محرکات ہے، اس کے اوپر ہم ایک پورا کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب سے رانا ثناء اللہ نے بھیجے؟ نہیں، جو بھی ہے مطلب اس ایریا کی وہی لوگ ہیں سارے. اگر ہماری بھی ساری، ہم سب کے لیے مشترک چیلنج ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو وہاں بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا ہوا ہے، اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہونا چاہیے. اور یہاں جو چلیں اس کی پنجاب کی بات پوچھ لیتے ہیں. پرویز رشید صاحب بیٹھے ہوئے ایکشن وہی بوٹے میں، ایک زاہد خان بھی سر مار رہے ہیں. میں ذرا پرویز رشید صاحب سے پوچھ لوں. پرویز صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، آپ لوگوں نے پنجاب میں ہی کھلی چھٹی دی ہوئی، وہاں سے لوگ آتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں. مالک صاحب، سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو کمنٹ کیے اور خاص طور پر جو انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کے نام کے ساتھ ایک اضافی لفظ بھی لگایا، انہوں نے کہا تیلی پہلوان، اس پہ میں معذرت خواہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ
ایک معزز وزیر اعلیٰ جو کہ منتخب ہوئے ہیں، پہلے انہیں ان کے صوبے کے لوگوں نے منتخب کیا، پھر انہیں ان کی صوبائی اسمبلی نے منتخب کر کے اس عہدے پر فائز کیا، ان کے نام کے ساتھ اس طرح کا لفظ نہیں لگنا چاہیے تھا. اس پر مجھے شرمندگی بھی ہے اور میں معذرت چاہتا ہوں، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی میں ذاتی طور پر بھی درخواست کروں گا کہ وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے گریز کیا کریں. جہاں تک انہوں نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے، اس سے بھی وہ ہماری جماعت کا مطالبہ نہیں ہے. اس طرح کا مطالبہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی 30 یا 35 دن ہوئے ہوں گے چیف منسٹر کو اپنے مقام پر آئے ہوئے اور اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے. آپ کے دوست جو سے JUIF والے وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ 2-2.5 مہینے میں ہمیں کھلی گرین سگنل مل گیا لاہور سے کہ 2-2.5 مہینے میں شاید ہم کوئی چینج کی گیم. میں اس طرح کی باتوں پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں. ہم نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا ہے، ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ میں تو اپنی جماعت کے لا منسٹر کے مطالبے کو بھی کہہ رہا ہوں. تو جو کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہم نے کھلی چھٹی دی ہوئی اور وہاں سے لوگ آتے ہیں اور یہ کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیے، اس کا تعلق نہ پنجاب سے ہے، نہ خیبر پختونخوا سے ہے، نہ بلوچستان سے ہے، نہ سندھ سے ہے. دہشت گردی کا مسئلہ اور یہ جو افریط ایک جس سے پاکستان کے عوام کو پالا پڑ چکا ہے، یہ پاکستانیوں کا معاملہ ہے اور پاکستان کا معاملہ ہے. اور اس میں بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی جماعتی اور سیاسی اختلاف کے ہم سب ایک ہیں اور ہم سب کو مشترکہ جدوجہد کرنی ہے. ہم نے بڑی باتیں سنی تھی اس پہ پریس صاحب کہ یہ اٹھیں گی، بڑی جو انٹیریئر منسٹر آئے انہوں نے بڑے بیان داغے، بڑے بھاگے، کبھی پشاور کبھی کراچی. اب لگتا ہے کہ معاملہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا ہے. وہ سیکیورٹی پالیسی پتہ نہیں کہاں گئی، آپ کی جو آل پارٹیز ہے کانفرنس تھی اس کے اوپر وہ کہاں گئی، اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگز کہاں گئیں؟ اس میں کچھ ڈیلے ہوا کیونکہ ایک اہم رہنما ملک سے باہر چلے گئے تھے. اب وہ واپس آئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں مزید پیش رفت تو ہوگی. لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہماری جماعت کا اور وفاقی حکومت کا، ہم نے اپنا ہوم ورک اس پر مکمل کیا ہوا ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پارٹی سیکورٹی پالیسی کو امبریلا جو ہے وہ پاکستان کی تمام قومی سیاسی رہنماؤں کی میسر ہو. مجھے یہاں ایک کمرشل بریک لینا، بریک کے بعد آگے خان صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ انہوں نے کہا ہے، عمران خان نے بھی اور ابھی کیسر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی نظام نہیں تھا، بالکل ٹوٹا پھوٹا نظام تھا. بیسکلی کہ ANP سے جو ورثے میں ملا ہے ہمیں، ہم اس کو ہی اب ٹھیک کریں گے تو تبھی کوئی حالات بہتر ہوں گے. تو ان سے بھی پوچھ لیں گے کہ انہوں نے کیا ورثے میں چھوڑا ہے اور اب آگے بات کیسے چلے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی، پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے ہی نہیں نظام تھا، بالکل ٹوٹا پھوٹا تھا، اب کر رہے ہیں ٹھیک، ہم کیا کریں؟ تو بیسکلی تو آپ لوگ ہی بیڑا گرک کر گئے. ملک صاحب، باتیں کرنا یا جس جگہ پہ آپ نہیں پہنچے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ سوچیں گے کہ میں جا کے یہ کروں گا اور وہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو یہی بات کرو گی جو آج ہو رہی ہے. دو باتیں میرے اس سے اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ انٹیلیجنس جو ہماری اسپیشل برانچ ہے، میں کہتا ہوں اتھینٹک رپورٹ اسی کیا ہوتا ہے، ورنہ یہ پوچھے وہاں پہ، اس لیے کہ وہ محلوں تک جاتے ہیں. بلکہ آپ کے IB بھی ان سے رپورٹ لیتی ہے، وہ اپنی رپورٹ اس کی رپورٹ سے بنا کے بیچتی ہے. اور دوسری یہ بات کہ اس نے کیوں نہیں پڑھا، جب ہمارے چیف منسٹر ہوتا تھا صبح اس کے پاس 3 ایجنسیز کی رپورٹ آتی تھی، اسپیشل برانچ کی، ایک یہ جو ہماری اپنی بنائی تھی، اور ایک IB کی جو فیڈرل گورنمنٹ سے آتی تھی. اور یہ ہر صبح ٹیبل پہ ہوتی تھی، کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں چیف منسٹر پڑھ کے جب ہم ادھر ہوتے تھے ہم سے شیئر بھی کرتے تھے. تو یہ کیسے ممکن نہیں ہے کہ ان کو اطلاع نہیں تھی؟ اور اس نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اطلاع تھی لیکن سیریسلی نہیں لیا. سن لیں نا سر، میں آگے. ڈیرہ اسماعیل خان ٹرائبل ایریا سے 40 کلومیٹر دور ہے. یہ جیل اتنے ہم نے جب دیکھا تھا تو سب جیلوں میں سے اس وقت یہ محفوظ تھا کیونکہ یہ شہر کے اندر تھا. اور وہ جتنے بھی آپ کے پوسٹز ہے، یہ بالکل مولانا عبد الرحمان، کیونکہ مولانا عبد الرحمان وہاں کا رہنے والا ہے، آپ کے کئی چیک پوسٹ پولیس کی ہے اور کئی بھی آپ کے آرمی کی ہے. یہ جو اتنا بڑا جلوس آ رہا تھا، واپس چلیں، آ گیا جلوس، اچانک آ گیا، حملہ کر دیا، واپس کیسے چلا گیا؟ 2 گھنٹے اس نے آپ کے شہر کا ایسے کے تیسے کر کے چلے گئے. لیکن مجھے آپ بتا دیں وہ پولیس اپنے آپ کو کیوں مارے گا کہ جب آپ کا چیف منسٹر، جب آپ کا اس پارٹی کے سربراہ عمران خان
کبھی مذمت نہیں کرتے ہیں، اس دہشت گردوں کو دہشت گرد نہیں کرتے ہیں، تو پولیس والے کہتے ہیں. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہوا کیا تھا ایم اے کے دور میں یہی صورتحال تھی جو آج ہے. یہ بہت خوفناک ہے، خطرناک ہے پاکستان کے لیے. جب ہم آئے تو سوات میں 1500 پولیس میں سے صرف 200 پولیس رہ گئے تھے، باقی بھاگ گئے تھے یا مر گئے تھے. اب اس وقت ہماری صوبے میں بالکل اس نے کہا 80,000 ایف سی اور پولیس ہے، یعنی 60 کے قریب پولیس ہے. ہم نے بھرتی کیے، نئے ہم نے اکوپمنٹ اس کو دیے، اس کو ٹریننگ دیے، اور اس نے مقابلہ کیا. آپ کو یاد نہیں ہے کہ پشاور جیل پہ اٹیک ہوا، کیسے ہوا؟ آپ کی کچہریوں میں پشاور عدالتوں پہ اٹیک ہوا، کیسے اس کو روکا گیا؟ اب بہت سارے باتیں ایسے ہیں کہ جس کو ہم آنکھیں بند کریں. آپ کم سے کم مذمت تو کریں کہ ان کو حوصلہ تو ملے. جو آپ کی پولیس والے ہیں سر، ایک سر میں آپ کی پولیس والے اور آپ کے میڈیا سے بھی میری ریکویسٹ ہے، کیونکہ ابھی جو یہ لوگ آئے ہوئے ابھی تک کتنے پولیس افسر اور پولیس مر گئے ہیں. کسی اس کا ایک ذمہ دار آدمی جا کے ان سے تعزیت کیے. اور میں تو شیخ پرویز رشید صاحب سے بھی معذورت کے ساتھ کہ کل میاں صاحب نے اور نہ پرویز رشید صاحب نے اس واقعے کی مذمت کی، اس واقعے کی افسوس کی. اور وہاں پہ جو کرفیو لگی ہوئی ہے، جو ڈیرہ اسماعیل خان کی سٹی کو، جو لوگوں کو مشکلات ہیں اس رمضان میں کہ وہ جا کے، ان کا قصور کیا؟ باہر سے لوگ آئے، ان کو مارا بھی اور پھر کرفیو بھی ان کے اوپر. اسد کیسے صاحب یہ چیزیں سر میں ایک یہ چیزیں ہمیں اگر جب تک ہم اس کو ٹارگٹ نہیں بنائیں گے، ہم کیوں مر رہے تھے؟ ہمارا اور کوئی قصور نہ تھا، ہم ایک چیز کی مذمت کرتے تھے. دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جی صرف میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، خان صاحب کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا. جیسے ہی واقعہ ہوا فوراً اس کی مذمت بھی کی گئی، اس پر افسوس بھی کیا گیا. ٹھیک. اسد کیسا صاحب، آپ کی پارٹی بڑی بات کرتی ہے کہ جی ملکی سالمیت اور سوورینٹی. جب ڈرون گرتا ہے، ڈرون تو شاید 2 گرے ہوں، جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس سے زیادہ خود مختاری کیا مجروح ہوگی؟ اور اس کے اوپر خاموشی ہے. اس کے اوپر طالبان کا نام لے کے آپ نے مذمت نہیں کی جب انہوں نے اونرشپ بھی لی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد نام لے کے اس گروپ کی تو آپ نے مذمت تک نہیں کی. ہمارے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس پہ ہمیں افسوس بھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ازالہ کے لیے جو بھی آپ کیا تحریک طالبان کا نام لے کے گروپ کا اس کی مذمت کرتے ہیں اور کیوں نہیں کرتے جب انہوں نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے؟ جس نے بھی کیا ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس نے نہیں کیا، میں آپ کو جملہ بتاتا ہوں، میرا جملہ سنیے. تحریک طالبان پاکستان نے یہ کیا ہے، آپ جملہ کہیں، بڑا آسان ہے کہ ہم تحریک طالبان پاکستان کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ واردات کی ہے. میں بالکل ان کا بھی مذمت کرتا ہوں، اور دیگر بھی. جو یہ صرف ایک تحریک طالبان نہیں ہے، یہاں تو بہت زیادہ فورسز بنی ہوئی ہیں اور بہت زیادہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ گروپس بنی ہوئی ہیں. اس میں کافی لوگ ہیں، مختلف، کسی کا کیا ایجنڈا ہے، کسی کا کیا ایجنڈا ہے، اور جو بھی ہے اس میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دیکھیں اسد کیسر صاحب کا میں احترام کرتا ہوں مالک صاحب، لیکن اسد کیسر صاحب یہ باتیں جب ہم کرتے تھے کہ جی یہ اتنے گروپ سے آپ کہتے ڈائلاگ کر دیں، ہم آپ کو یہ کہتے تھے کہ بھئی کس گروپ سے ڈائلاگ کریں، آپ ہمارے مذاق اڑاتے تھے اور آپ یہ کہتے تھے کہ جی یہ غلط بات کر رہے، بلکہ آپ نہیں بہت سارے پارٹیز بھی کہہ رہے تھے. اب آپ 36 گروپ اس وقت بھی ہم چیخ رہے تھے کہ بھئی یہ اتنے گروپ سے کس گروپ سے بات کرو گے، یہ ملیٹنٹ سے، اس کے مفادات اس سے وابستہ ہے اور اپنے مفادات کے لیے وہ لڑ رہے. تو آپ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے، ہم بات کریں گے اس دن مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ آپ پاور میں آتے ہیں تو آپ کو کچھ ریئلٹیز پتہ لگتی ہیں نا کہ کون سی چیز ہے. یہ میں بہت معذرت کے ساتھ کہ جب آپ لوگ ایک چیز کو دیکھیں، مجھے میں ایک بات مجھے یہ بھی نہیں، پھر آپ ضرور کریں، میں زاہد صاحب سے پوچھتا ہوں کہ کتنی آپریشنز ہوئی، کتنی آپ نے مطلب پوری صوبے میں اور پوری آپ نے فاٹا میں آپریشن کی، اس کی کیا نتائج برآمد ہوئی؟ ابھی دیکھیں، اب جتنی آپریشن ہوئی یہ تو ہونا چاہیے تھا کہ ابھی کوئی ملیٹنٹ ہونا ہوتا، کوئی تحریک طالبان نام کی کوئی چیز نہ ہوتی. مطلب جتنی بھی فورس استعمال کیا گیا، رزلٹ زیرو. ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے نتیجے میں پھر بھی ابھی اتنا بڑا واقعہ ہوا. ہم کیا کریں گے؟ ہم ڈائلاگ بھی کریں گے اور ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کریں گے. جہاں دیکھیں گے ریٹ آف دی گورنمنٹ، جہاں مطلب ریٹ آف دی گورنمنٹ جہاں چیلنج ہوتا ہے اس کے خلاف جائیں گے. اگر آپ کے وزیر اسد کیسر، اگر آپ کے وزیر کھڑے ہو کے اپنے پولیس کا پہلے مورال نیچے ہے اور اپنے پولیس کو اور کہیں گے ڈرپوک چوہے ڈر کے گلی نالیوں میں بھاگ گئے،
تو اس پولیس سے آپ کیسے آپریشنز کروائیں گے؟ آپ تو ان کے پیچھے کھڑے نہیں ہو رہے. نہیں ہم اس کی گنڈا پور صاحب کا بیان ہے آج کا. DI خان میں ان کا کوئی بندہ گیا ہے؟ ان سے پوچھے نا. اسد صاحب آپ مجھے بتا دیں آپ کا کوئی منسٹر آپ کے نہیں میں بتاؤں ہم گئے جی کل چیف منسٹر صاحب جا رہے تھی, موسم خراب تھا, اس پہ مطلب ممکن نہیں ہو سکا. آج جو میاں صاحب کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی, ہم پوری وفد آپ کو علاقہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے. اچھا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. میں ذرا اسماعیل خان سے ایک پوچھ لوں. اسماعیل خان ویری کوئکلی یہ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ اس کے اوپر سیریسلی کوئی ری گروپنگ کر رہی ہے, کوئی اپروچ بنا رہی ہے, کوئی اسٹریٹجی بنا رہی ہے, کہ بالکل ایک گمے میں پھر رہے ہیں سارے وہاں پہ؟ دیکھیں ایک تو ایک کو ابھی تک سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کہ یہ کیا ہے, یہ فینومینا کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں آپ نے اسد کیسر صاحب کی بات تو سن لی ہے, یہ گروپ ہے وہ گروپ ہے, یہ جو بھی ہیں یہ جو ہے فلاں ہے, اس میں فلاں ہو رہا ہے ڈمکا ہو رہا ہے, یہ تو سائڈ سٹیپ کر رہے ہیں ایشوز کو. تو جب تک یہ ایشو نہیں ہوگا, کلیئر نہیں ہوگا کہ کون ہے, کیا گروپ ہیں, ان کی موٹیویشن کیا ہے, جب تک ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا تو مجھے I'm very sorry to say we are in for very very bad time. اچھا مجھے ایک چیز اور اس بات بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے کسی مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہے. از دیر اینی لنک, اور کہ میں ہوا میں جا رہا ہوں جی کہ چیف سیکرٹری صاحب بھی بڑے کیوں کہتے ہیں کہ ان کے بھی کسی مذہبی جماعت سے بہت زیادہ تعلقات ہیں, تو وہ بھی شاید کچھ آپریشنز پہ I don't know. چیف سیکرٹری اگر ہیں یا جو بھی ہے, چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس اور جو ان کے پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ ابھی تک ان کو یہ نہیں سمجھ پڑی کہ یہ جنگ ہے کس کی. یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری جنگ نہیں ہے, تو پولیس والے کیوں لڑیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹڈ آپریشن, ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپریشن سے کیا ملا, ریزلٹ ملا ہے 0. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خود ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی فاٹا میں آرمی کا آپریشن نہیں ہونا چاہیے, بند ہونا چاہیے. دوسری طرف پشاور میں آرمی کو یوز کر کے وہ جو ہے تو آپریشن کر رہے ہیں ساؤتھ آف پشاور. یہ جو ان کی کانٹرڈکشن ہے اور یہ جو کنفیوژن ہے, ابھی تک ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی. انہوں نے ایک پالیسی سٹینڈ لیا ہوا ہے, اب ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہے کہ جب ان کو ریئلٹی کا پتہ چلے. وہ آپ کا وقت ختم ہو گیا, موضوع بہت بڑا تھا لیکن آخری لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے, کنفیوژن. بالکل کنفیوژن کا شکار ہے. اور بریک میں بات کر رہا تھا تو مجھے پرویز رشید صاحب نے ایک جملہ بڑا اچھا کہا. ان کا کسی بھی اسٹیٹ کی رٹ 2 چیزوں سے پتہ لگتی ہے, کہ وہاں کے لوگ کیا سر جھکا کے آرام سے ٹیکس دیتے ہیں ریاست کو, اور کیا وہ ریاست جیلوں میں اپنے مجرموں کو بند رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی. یہاں تو نہ تو کوئی ٹیکس دیتا ہے, نہ ہماری جیلیں محفوظ ہیں, ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کنفیوژن کا شکار ہیں, وہ کانٹرڈکشنز ہیں. نہ تو اس طرح ملک سیکیور ہوگا, نہ اس طرح کی بات آگے بڑھے گی. ابھی بھی وقت ہے. یہ بہت بڑا ویک اپ کال تھا. میں آپ کو ناظرین بتاتا جاؤں, بنو جیل میں IG صاحب نے بتایا کہ کچھ بھی بنو بریک کے بعد کوئی وہاں پہ سیکیورٹی پالیسی چینج نہیں ہوئی, کوئی میجرز چینج نہیں ہوئی. اس میں 150 آدمی تھے اس ٹوٹل جیل میں وارننگ کے بعد بھی, اور وہ بھی 3 شفٹوں میں 150 تھے. تو جہاں پہ ایک باری 100 بندے کا حملہ ہوا تھا اور اب 150 کا ایکسپیکٹڈ تھا, ان کے لیے جواب میں کتنے لوگ کھڑے کیے گئے تھے؟ 70. 2 موبائلز. یہ ہے ہماری رسپانس. ہمارے دہشت گرد اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنی ہماری ریاست اور اس کو چلانے والے کمزور ہو چکے ہیں. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں اللہ نے ہمت دے اور آپ کی اور میری جان بچی رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.